अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज भी जो हमारा एक सीरियल शुरू हुआ है सियासी मंजरनामे के हवाले से, आज भी उसी पे हम बात करेंगे और नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और होने वाली हैं आज उनका हम ज़रा जिक्र करेंगे। और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होने वाली है वो इमरजेंसी लिफ्ट होने वाली है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और उससे क्या चेंज आएगी पॉलिटिकल सिनेरियो में और वैसे हमारे लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका आज हम तजिया करेंगे। और इसके अलावा आपको मालूम है कि पिछले दिनों में हमारा एक डेलीगेशन अमेरिका का विज़िट करके आया है। उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने अपने नुक्ता नज़र पेश किया, उसका भी आज हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सियासी मंजरनामे के ही हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद अफजल हैदर साहब, वफाकी वज़ीर कानून। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? शाह साहब, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, वो है कि इमरजेंसी 15 या 16 को जिस तरह आप मुनासिब समझेंगे वो उठाएंगे। एक तो ये कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इमरजेंसी के साथ, क्वालिटेटिव चेंज उठने से क्या आएगी हमारी ज़िंदगी में? जी शुक्रिया, यादावरी को शुक्रिया, आपने बुलाया, मुझे मौका दिया है। गुजारिश ये है जी कि एमरजेंसी का इंतखाबी अमल पर कोई असर नहीं होना, ठीक, क्योंकि इंतखाबी अमल जो है वो एमरजेंसी के तहत नहीं हो रहा, ना PCO के तहत हो रहा है। इंतखाबी अमल 1976 के कवानीन के तहत हो रहा है। ये कवानीन 1976 में बन चुके थे और 1976 से पहले के भी बने हुए हैं। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख शुरू होती है इंतखाबात की, तो इंतखाबी कवानीन मौजूद है। तो ये और आइन हमारा भी कहता है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात कानून के मुताबिक होंगे। तो एमरजेंसी का तल्लुक था, बाज़ मुल्क में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिसमें कि ज़िंदगियों को ख़तरा था। आपको मालूम है कि सवात में, वज़ीरिस्तान में जो कुछ था उसकी वजह से, और कुछ और अवामिल थे जिसकी वजह से एमरजेंसी लगानी पड़ी। और उसका असर एक ये हुआ कि आइन किसी हद तक उसको, उसकी कुछ शिकों को मुअत्तल कर दिया गया था। ठीक, तो उसका वैसे इससे कोई इंतखाबात से तल्लुक नहीं है, क्योंकि आप देखें कि 15 नवंबर को आइनी वक्त के मुताबिक कौमी असम्बली ख़त्म हुई, तहलील हुई, और आइन में लिखा हुआ है कि उसके तहलील होने के अगर पूरे मुद्दत ख़त्म करे अपनी, तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाब होता है। तो इसका मतलब है 15 दिसंबर और 15 जनवरी से पहले इंतखाबात होने थे 60 दिन के अंदर। और फिर चूंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है तो इसलिए 8 तारीख रखी गई थी। तो एमरजेंसी लिफ्ट करने से सिर्फ ये होगा कि कुछ आइनी हकूक जो कि मुअत्तल हैं वो वापस आ जाएंगे, लेकिन इंतखाबात तो हो रहे हैं, कानून कोई मुअत्तल नहीं हुआ, कानून अभी तक चल रहा है, ज़ाब्ता फौजदारी है, ज़ाब्ता दीवानी है, लोगों के तमाम हकूक महफूज हैं। लेकिन इसमें जो क्वालिटेटिव चेंज आपने कहा कि जो बुनियादी हकूक हैं वो मुअत्तल हुए थे, चंद। अच्छा, उनमें से ज़रा बता दें कि कौन से मुअत्तल हुए? मसलन ये है कि जो आदमी गिरफ्तार हैं उनको हर एक को हक हासिल है कि वो दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन एमरजेंसी की वजह से उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वैसे आपको मालूम है कि जिस वक्त ये अबूरी हुकूमत बनी थी उस वक्त 5757 कैदी मौजूद थे, सियासी कैदी, वकला मौजूद थे, कैद। उनमें से अक्सर आपने आके फिर उनको 5754 आज़ाद हुए। तो इसका मतलब ये है कि इम्तनाई कवानीन के बावजूद भी, हुक्म के बावजूद भी कानून मौजूद है जिसके तहत लोग। एक और चीज़ आपने कही कि कुछ अवामिल की वजह से इमरजेंसी लगाना पड़ी थी जी। क्या अब वो तमाम अवामिल जो हैं वो सही हो चुके हैं, कंट्रोल में आ चुके हुए हैं? जी, काफ़ी हद तक ये आपने देखा है कि माँ सिवा इक्का दुक्का कोई धमाके वगैरह हुए हैं। आपने देखा है कि सवात में भी हालात कंट्रोल पर आ गए हैं, वज़ीरिस्तान में भी हालात काफ़ी बेहतर हैं, और जो इंतखाबी अमल है वो भी बहुत खूबसूरती से चल रहा है। तमाम हर शख्स को आज़ादी थी कि अपने कागजात नामजदगी दाखिल करे, लोगों को हक हासिल था एतराज़ करे, और हज़ार लोगों ने किया है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशान भी मिल गए हैं, हत्ता कि सियासी जमातों ने अपने उन ख़वातीन के नाम भी दे दिए हैं और गैर मुस्लिम रिज़र्व सीट्स के लिए दे दी हैं जिनको वो बाद में मुंतखब करेंगे। तो इसका मतलब है एक भरपूर इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है। और रोज़ आप देखते हैं कि जो साबका अपोजिशन वाले थे
اور وہ ان کے بیانات بھی چھپ رہے ہیں، ریڈیو پہ بھی آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہے ہیں، اخبارات میں بھی آ رہے ہیں، وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. الیکشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیمپین از آن. ساتھ ساتھ ایک اور امپریشن شاہ صاحب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سلسلہ کیا گیا تھا اس میں ایک میجر فیکٹر جوڈیشری کا تھا. جی جوڈیشری کا بھی اس میں کل پریزیڈنٹ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. نہیں وہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ جو عوامل بیان کیے گئے ہیں اس میں عدلیہ کا بھی ایک کردار بتایا گیا ہے. تو اب وہ عدلیہ کا مسئلہ چونکہ اوور ہو گیا اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی جو ہے وہ لفٹ کر لینی چاہیے؟ نہیں، عدلیہ کا معاملہ اوور تو یہ ہے کہ دیکھیں نا جی کہ جو جج صاحبان اس وقت کام کر رہے ہیں یہ کو آج تو نہیں اپوائنٹ ہوئے، یہ بھی سابقہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو ان کو نہ آج اپوائنٹ کیا گیا ہے اور نہ کوئی ایسی. ان میں سے کچھ لوگ ریٹائرڈ بھی تھے. کیا مطلب؟ کچھ ججز جو تھے وہ ریٹائرڈ بھی تھے. کن میں؟ جو ابھی جو نئے آئے ہیں. ہاں تو وہ کچھ ان میں سے جو کہ سابقہ جج تھے اور لیکن ابھی ان کی عمر ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تو ان کو لیا گیا ہے. تو اس جو ایک امپریشن تھا کہ ابھی جوڈیشری کے حوالے سے جو معاملات تھے اب وہ ظاہر ہے کہ کنٹرول میں ہے سب کچھ، اور ایمرجنسی کنٹرول، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں جوڈیشری پر. جوڈیشری آزاد ہے، جوڈیشری ٹوٹلی آزاد ہے. ٹوٹلی آزاد ہے. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ دو واقع ہوئے تھے. 3 نومبر کو ہر وہ شخص جو کہ کسی عدلیہ کے عہدے پر فائز تھا وہ اس کو آپ سمجھ دیں کہ وہ روک دیا گیا تھا کام سے یا وہ رک گیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے نیا حلف لیا وہ اپنا جج رہے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے حلف لیا، کچھ لوگوں کو حلف نہیں دیا گیا. صرف 2 ایسے اشخاص تھے جن کو حلف دینے کی آفر کی گئی اور انہوں نے لی. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو حلف کی دعوت ہی نہیں دی گئی تھی. لیکن جو باقی لوگوں کو بلایا گیا وہ بھی جج ہی تھے، یا وہ سابقہ ریٹائر ہو چکے تھے ہائی کورٹ سے اور وہ ان کی پاس عمر تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، تو وہ جگہ چونکہ خالی تھی تو ان کو لگا دیا گیا. تو اس میں ابھی جو سینیریو بن رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو جوڈیشری پریویس تھی وہ اب بالکل فارغ، اور اب جو آئین اگر بحال بھی ہوتا ہے تو ان کی واپسی کا کوئی چانس ہاں نہیں. یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا، اچھا سوال کیا، کیونکہ بار بار یہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ جو ہی آئین بحال ہوگا اس وقت وہ جج صاحبان جو کہ 3 نومبر کو جج تھے وہ بھی دوبارہ ہو جائیں گے. یہ بات قانونی طور پر غلط ہے، آئینی طور پر غلط ہے. آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اور جنرل کلازز ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی قانون کو رپیل کر دیا جائے، یعنی کہ جو قانون آج کل ہے ایمرجنسی کا اور پی سی او کا یا اوتس کا جو قانون ہے جس کے تحت وہ جج صاحبان جو کہ اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہے، اگر یہ قانون منسوخ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ از خود ریوائیو کر جائیں گے. یہ ایک آئین میں لیکن لوگوں کی خاصی یہ بڑی تعداد جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ ایمرجنسی تھی اور وہ سب کچھ ہیلڈ ان ابینس تھا، جیسے ہی آئین جو ہے وہ ریسٹور ہوگا تو سب کچھ میں اسی آئین کی متعلق کہہ رہا ہوں کہ جو ہی آئین ریسٹور ہوگا تو اس میں وہ شک بھی موجود ہے کہ وہ چیز جس کا وجود نہیں تھا جس وقت کے قانون ریپیل کیا گیا ہے تو وہ از خود زندہ نہیں ہوگی. یہ آئین میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کو یقین ہو جانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ واضح بات ہے. یہ جنرل کلوز ایکٹ آج سے 100 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. آئین جو 1973 کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو بات بڑی اس پہ مزید بات کریں گے. 10 نومبر کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اسی چیز پر آ چکا ہے. یہ جو کرنٹ سپریم کورٹ ہے. جی کرنٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات ہم کریں گے. شاہ صاحب یہ بڑا ایک دلچسپ ایک سلسلہ ہے کیونکہ ایمرجنسی کا اٹھنا ظاہر ہے کہ اس سے فرق پڑے گا، اور کیا فرق پڑے گا اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ناظرین. مزید بات اس پہ کریں گے اور مختلف ایشوز جو ہیں وہ بھی ہم اس میں زیر بحث لائیں گے، اور اس کے آخر میں پھر ہمیں بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ جوائن کریں گے فیڈرل منسٹر، اور ہم ان سے بھی مختلف حوالوں سے بات کریں گے. ایک بریک کے بعد جائیے گا نہیں.
a lot. The Nokia 6120 Classic. Be more Nokia. वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी मंजरनामे में मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, ख़ास तौर पर 15 तारीख को और 16 तारीख को ये दरमियानी जो एक रास्ता है, इसमें से इमरजेंसी का उठना, उसका आज हम इम्पैक्ट जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे तो खैर इम्पैक्ट जो पड़ना था उसका तो भी जिक्र हम कर ही रहे हैं। ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस इतनी ज़्यादा लोगों ने महसूस नहीं की, सिवाय ये जो हमारा पीसीओ एवेन्यू, सॉरी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, ये थोड़ा सा बंद हुआ था, उसके अलावा कोई ज़्यादा वो नहीं, उसका कोई असर नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि, बल्कि मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि 3 तारीख को इमरजेंसी लगी है, 3 तारीख को पीसीओ आया, 3 तारीख को ही जज साहबान का हलफ का जो कानून आया, तो 4 तारीख की आप अखबारात उठा के देख लीजिए, 5 तारीख उठा के देख लीजिए, किसी सियासी जमात ने एहतजाज नहीं किया था, सिर्फ वकला ने एहतजाज किया था। सियासी जमातें नॉर्मली वैसे एहतजाज करती भी नहीं है, हमेशा मिठाइयाँ बांटती हैं। हाँ, मिठाइयाँ भी बांटती हैं, लेकिन इस दफ़ा भी उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया था। उनको मालूम था कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो तो अपने इंतखाबी अमल में मसरूफ थे। चलें, एक और चीज़ शाह साहब, मुझे एक चीज़ जो आपसे पूछनी है, ख़ासतौर पर चूँकि आपका माशाल्लाह 50 साल तो आपको सर्विस इसमें 51 साल हो गए हैं आपको माशाल्लाह, और बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह आपका इस हवाले से, कानून के हवाले से। अगर हम तकाबली जायज़ा करें, एक इम्प्रेशन ये भी है कि जो हमारे प्रेजेंट जजेस हैं वो शायद उनका जो उनकी क्रेडिबिलिटी है या उनकी ऑथेंटिसिटी है या उनका एक एजुकेशनल लेवल है या उनकी कॉम्पिटेंस है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वो पिछले जजेस की निस्बत ज़रा खुदा न खास्ता कम है, ये लोग कहते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हाजिर सर्विस जज साहिबान हैं, जो सदर नशीन हैं, जो बाकी मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं, ये उन्हीं के साथी थे, और ये आज अपॉइंट नहीं हुए, कोई आज से 15 साल पहले हुआ है, कोई आज से 10 साल पहले हुआ है, कोई 11 साल पहले हुआ है, तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो तमाम इस हुकूमत ने नहीं की है, ना वही हुकूमत ने की है इनको। ये पहले भी जज थे, कोई रिटायर हो चुका था और उसकी उम्र थी ऊपर आने के लिए, तो जिस वक्त वो जज मुकर्रर हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि वो उनमें तमाम वो चीज़ें मौजूद थीं जो कि जज होने के लिए। तो अगर एक आदमी के 10 साल पहले वो इस काबिल था, तो 10 साल में तो क्यों नहीं है? नहीं, तो 10 साल में तो उनको बहुत तजर्बा हो गया। अगर आप मुझे आज जज लगा दें, तो हुकूमत का कितना पैसा खर्च होगा, मुझे 3, 4, 5 साल के बाद मैं एक अच्छा जज बनूंगा, तो 10 साल के बाद तो फिर मैं बहुत अच्छा जज बन जाऊंगा। तो ये इम्प्रेशन। तो एक और फिर इसमें ये भी ज़रा बताते जाएं कि रिटायर्ड जजेस, चूँकि आपने कहा कि इसमें दोबारा वापस आए हैं, तो क्या जो पिछले दिनों में रिटायर हुए हैं वो भी किसी ज़माने में फिर वापस आ सकेंगे? नहीं, वो उनका मामला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जजेस का जो हलफ वाला कानून है उसमें ये लिखा है कि दे सीज टू होल्ड ऑफिस, और अब वो कानूनी तौर पर वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहे। और इस पर 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ अदालत उज़्मा पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है। ठीक है। सिविल सोसाइटी जो है हमारी, वो और आपका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें एक बोदुल मशरिकैन है, क्या वजह है? इसमें आपके साथ ही हैं, आपने उनके साथ काम किया है और इतने सालों से आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इनमें ये कम्युनिकेशन गैप है क्या? आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे हैं या आप नहीं पा रहे हैं समझ उनकी बात? नहीं, मैं तो मसलन किस एंगल से आप मसलन यही जुडिशरी के हवाले से एक मैं देख रहा हूँ कि आपके साथी जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो कंडोन नहीं करते हैं। ठीक है, ये 2 नुक्ता है नज़र पाए जाते हैं, बल्कि 3 हैं। एक वो हैं जो कि कहते हैं जी कि बहुत ही सख्त एटीट्यूड इख्तियार करो, एक कहते हैं जी कि जो हालात हैं, वाक़यात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको मद्देनज़र रखें। एक वो तबका है जो कि कहता है जी कि हमारा काम है कि अपना पेश होना। तो ये 3 नुक्ते हैं जो कि नुक्ता नज़र हैं जो कि इस वक्त पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये जो जज साहबान जिनको हलफ नहीं दी गई वो भी सब पीसीयू वाले हैं,
انہوں نے بھی جب 1999 میں آیا تھا تو وہ بھی سب پی سی یو والے. تو اگر اس سے پہلے آپ جتنے بھی 1958 کے بعد ایمرجنسیز میں آتے رہے, یحییٰ خان کے وقت آیا, ایوب خان کے وقت آیا, جنرل ضیاء الحق کے وقت, تو سارے ہی جوڈیشری جو ہے وہ پی سی او کے تحت آئی تھی. تو کس روز تو متینا تراشا کیے ادو, اور کس دن ہمارے سر پہ نعرے چلا کیے. ماشاءاللہ, بیوٹیفل. یہ مزہ آتا ہے نا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا, اس میں ادب بھی آ جاتا ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ کویسچن آپ سے, چونکہ آپ کبھی کبھی ٹائم ہمیں دیتے ہیں. آپ 11 سال پہلے بھی عبوری دور میں وزیر رہے ہیں جی, اور اس وقت بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کنٹریبیوشن تھا. کیا کمپیریزن کریں گے آپ اس دور کا اور آپ کا اس وقت کیا ہو رہا تھا آج کل کے دور میں, کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ واٹ از دا کمپیریزن؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے, اور اس میں میں یہ جواب دوں گا کہ میں نے اس دفعہ ایمرجنسی میں جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ سول سوسائٹی سے ہٹ کر ایک کیوں رخ اختیار کرتے ہوئے عبوری دور میں وزارت قانون کا منصب سنبھالا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کا گواہ ہوں, کیونکہ میں نے 1945 اور 46 کے انتخابات بھی دیکھے. اس وقت سے لے کر اب تک 1945-46 کے انتخابات سے لے کر 2007 تک کے جتنے انتخابات ہیں اس کو میں نے حصہ لیا ہے, سپورٹر کی طور پر, ووٹر کی طور پر, اور دیکھا ہے. ایک جوہری فرق یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں, یعنی کہ 15 اگست 1947 کے بعد اب تک یہ پہلی دفعہ ہے جبکہ پاکستان کے معزز شہریوں کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اسمبلی کی 5 سال کی مدت ختم ہونے کے بعد, قدرتی طور پر ختم ہونے کے بعد, پوری مدت ختم ہونے کے بعد ان کو نئی حکومت لانے کا موقع ملے گا. نہیں تو پہلے ہمیشہ اسمبلیاں ٹوٹتی تھی, پاکستان کے عوام کو, شہریوں کو یہ حق ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی وجہ سے حکومت کو تبدیل کریں. یا اس میں تھوڑا سا اس کو مجھے اس طرح بتا دیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ جب وزارت قبول کی میں تو وہ کیوں کی, اور یہ اس دفعہ کی؟ اس وقت حالات کچھ اور تھے. اب میں نے اس لیے قبول کی کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایمرجنسی آ گئی ہے, اور ایمرجنسی کو اٹھانا بھی تو بڑا ضروری ہے, آئین کو بحال کرنا بھی تو بڑا ضروری ہے, شہری آزادیاں حاصل کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ ایمرجنسی میں, ہنگامی حالات میں پورے نہیں ہو سکتے. اور پھر پاکستان کی ایک جو انٹرنل سچویشن یہ ایسی تھی کہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں انتخابی عمل شروع ہونا ہوتا ہے تو بعض قوتیں پاکستان کے حالات کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو آخری سال ہوتا ہے انتخابات سے پہلے, اس میں ایک پاکستان میں آپ دیکھیں 1 سال کے اندر وزیرستان کا مسئلہ پیدا ہوا, 1 سال کے اندر آپ دیکھیں لال مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا, 1 سال کے اندر سوات کا مسئلہ پیدا ہوا. یہ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ اس لیے پیدا کروائے گئے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال نہ ہو. جب پاکستان میں جمہوری کلچر آگے نہ بڑھے تو میری یہ خواہش تھی کہ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. اور کیونکہ مجھے جو تقویت یہ ہوئی تھی کہ صدر پرویز صاحب نے ایک بیان داخل کروایا تھا عدالت عظمیٰ میں کہ میں ایک عہدہ چھوڑ دوں گا, اور اگر یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایک شخص والنٹیرلی, رضاکارانہ طور پر ایک عہدہ چھوڑ کر سویلین کی طرف آ رہا ہے, تو لہٰذا کیوں نہ ہنگامی حالات ہٹانے کے لیے. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ میرے دستوں سے وہ تمام قانون سازی ہو رہی ہے جو کہ صدر محترم کو پیش ہوگی, اور وہ اس پر آخری دستخط کر کے پاکستان سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس میں ہم مزید بات کریں گے, لیکن ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا ہے. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آئیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. اب آپ کا جیز کنیکشن بن گیا لائف ٹائم کنیکشن, کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا. کیا اب بھی کوئی تمہارے لائق نہیں؟ جیز جیسا ساتھ دینے والا ملے تو بات ہو. اور سناؤ. کاش
جب قطرے پلانے والی ٹیم آئی تھی تو میں نے آسما کو جگا دیا ہوا تھا۔ میری اور میرے خاندان والوں کی آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے قطرے ضرور پلوائیں۔ 11، 12 اور 13 دسمبر کو پاکستان کے مخصوص علاقوں میں پولیو سے بچاؤ کی اضافی مہم کے دوران پیدائش سے 5 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ کوئی بچہ معذور نہ ہو۔ یاد رکھیے، پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔ وزارت صحت، حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کی، اور ڈیورنگ دا بریک ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر سیف صاحب نے، جو کہ امور نوجوانان کے وفاقی وزیر ہیں، خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے سید افضل حیدر صاحب کے ساتھ، بہت بڑا نام ہے قانون کے حوالے سے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ اخذ کریں جتنا بھی ہم چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی لفٹ ہو رہی ہے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کوالٹیٹیو چینج آئے گی ہماری پولیٹیکل سینیریو پہ؟ دیکھیں جی، سب سے جو بنیادی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ آئین بحال ہو جائے گا، اور آئین کے تحت جو بھی حقوق اور جو بھی آزادیاں ہیں وہ لوگوں کو دوبارہ سے جو ہیں وہ اویلیبل ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ ایمرجنسی کی وجہ سے کوئی شاید پاکستان کوئی بحرانی حالت کا شکار ہے یا بحرانی ایک کیفیت سے گزر رہا ہے، تو وہ ایک تاثر بھی ختم ہو جائے گا۔ although میں نہیں سمجھتا کہ ایمرجنسی کی وجہ سے کوئی زیادہ ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، صرف یہی ہوا ہے کہ جو ایک ڈسٹربڈ صورتحال تھی، جو ایک کیفیت تھی، یا جو ایک ابتری سی پیدا ہو گئی تھی بعض وجوہات کی بنا پہ، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس زیادہ اختیارات اور پاورز آ گئے تھے جو میرے خیال میں ضروری تھے اس تناظر میں۔ تو یقیناً ایک تو یہ سٹیپ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ جو ایک امیج ہے پاکستان کا، جس کو یقیناً تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے بعض سرکلز میں بین الاقوامی سطح پہ، تو وہ بھی جو جواز ہے ان کے پاس پاکستان پہ تنقید کرنے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کا ذکر کیا انٹرنیشنل لیول کا، تو آپ ابھی ریسنٹلی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جس نے امریکہ کا دورہ کیا، اس میں آپ بتائیں گے کہ وہاں پہ آپ نے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی، کیا آپ کا مقصد کیا تھا وہاں پہ جانے کا، اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ جی، اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایکچولی 3 اسپیشل انوائز جو ہیں اپنے اپوائنٹ کیے تھے، اور ان میں بھی تھا، اور ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب تھے، اور کشمالہ طارق جو سابقہ MNA ہیں وہ بھی تھیں۔ تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ امریکہ جا کر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، خصوصی طور پہ US کانگریس کے جو ممبران ہیں، کانگریس مین اور سینٹ کے ممبران، ان سے کانٹیکٹ کرنا، ان کے ساتھ پاکستان کی صورتحال کے تناظر میں جو ہے مختلف چیزوں کی ایک قسم کی سچویشن ان کے سامنے واضح کرنا کہ کیا حالات تھے یا کیا وہ محرکات تھے جن کی وجہ سے ایمرجنسی لگانی پڑی، اور اس وقت پاکستان میں شخصی آزادیوں کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور سیاسی جو آزادیاں ہیں اور جو منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ایک قسم کی پوزیشن کی وضاحت کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میڈیا کے جو مختلف ادارے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی مقصد تھا کہ وہاں جائیں اور ان کے آگے جو ہے ان سے بات چیت کی جائے، اور میڈیا کے حوالے سے جو ان کے خدشات اور تحفظات ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ اور تھرڈلی یہ کہ پاکستانی کمیونٹی جو وہاں آباد ہے، پاکستانی جو وہاں پہ امریکی شہری ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے بعض حلقوں میں بھی اس قسم کے تحفظات تھے اور مختلف قسم کی باتیں وہاں پہ ہو رہی تھیں۔ تو یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا کہ تو تینوں ٹیئرز کی ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کنگریشنل لوگوں سے آپ نے بات کی، کچھ کانگریس مین سینیٹرز وغیرہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ؟ ہم کئی کانگریس مین اور سینیٹر سے ملے۔ کیپٹل ہل میں ہماری تقریباً کوئی 15-20 کے قریب ہماری مختلف جو ان کے ممبران ہیں کانگریس کے اور سینیٹرز، پاکستانی کوکس کے لوگ جو ہیں ان سے ملاقات پاکستانیوں سے بھی ہوئی۔ جی بالکل، وہ جو ان کے خاص طور پہ مثلا مشیگن اور نیو یارک اور واشنگٹن کے علاقے اور ایون نیبراسکا اور مختلف جگہوں کو ریپرزینٹ کرنے والے ان کے کانگریس کے ممبران ہیں، ان سے کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور بنیادی طور پر ان کا خدشہ جو ان کے ذہن میں خدشات تھے وہ اس حوالے سے تھے کہ
ایمرجنسی کی وجہ سے شاید پاکستان کی جو استحکام کی صورتحال ہے یا سلامتی کی صورتحال ہے وہ شاید خطرات کا وہاں پہ کچھ زیادہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. وہ ڈر کی وجہ ان کو بنیادی طور پہ دیکھیں جی ایک بات میں بہت واضح کروں گا کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو اسے پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. بنیادی طور پر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کا اس وقت پاکستان کے حوالے سے ان کے دو ہی خدشات ہیں. ایک یہ کہ افغانستان میں ان کی فوج اس وقت آپریشنز میں انوالو ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو انتہا پسندی کا ایک عمل ہے جو امریکہ کے خلاف بیسیکلی جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو کوئی سیٹ بیک نہ پہنچے اور پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ وہ جو وار آن ٹیرر ہے وہ متاثر ہو. دوسری جو ان کا جو بنیادی ایک اور خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ کہیں غیر محفوظ یا غیر ذمہ دار ہاتھوں میں نہ چلے جائیں. تو یہ تو ایکسرسائزز بھی کرتے پھر رہے ہیں. اچھا ایک تو آپ کا کنگریشنل ہو گیا, دوسرا آپ نے میڈیا, یہ آپ پاکستانی میڈیا کی وہاں پہ بات کر رہے ہیں؟ امریکن میڈیا بھی اور پاکستانی بھی جو مختلف. امریکن میڈیا میں کن امریکن میڈیا میں جی تقریباً سب جتنے بھی نام آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں. نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل, ایل اے ٹائمز. تو کیسا ریئیکشن پایا آپ نے ان میں؟ ریسیپٹیو تھے وہ آپ کی بات؟ ریئیکشن میں نے یہ پایا جی کہ بہت ریسیپٹیو تھے اور بہت لاجیکل انداز میں انہوں نے تنقید بھی کی اور تنقید کے جواب جو ان کو ملے تو اس کے بعد جو ہم نے وضاحت کی تو اس کو بھی انہوں نے سنا اور اس کو ریسیو بھی کیا. اور وہ لکھ تو کچھ اور رہے تھے جو دیکھیں جی لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے نیچرلی وہ تو اس سے پہلے تو بہت کچھ چھپا ہے اور خاص طور پہ نیو یارک ٹائمز نے تو پاکستان پہ بہت تنقید کی ہے. لیکن جب ہم گئے ہماری ان کے ایڈیٹوریل بورڈز کے ساتھ میٹنگز ہوئی, خصوصی طور پہ انہی کو ہم نے وہ کیا ہوا تھا, فوکس کیا تھا اور ان کے جو خدشات تھے وہ بعض جو اطلاعات پاکستان سے جنریٹ ہوتی ہیں یا پاکستان کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ ان کا سورس تھے. تو نیچرلی جب ہمارے حوالے سے انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت سنی تو اس کا نیچرلی ایک اثر تھا اور انہوں نے یہ بات کئی لوگوں نے یہ ہمیں کہا, کانگریس مین نے بھی کہا اور میڈیا کے حوالے سے بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں اب تک کئی ایسی چیزیں جو آپ وضاحت کر رہے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں تھا اور یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے آیا. اور دیکھیں جی ہم ان کو تنقید سے یا اعتراضات سے روک نہیں سکتے لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہم نے کیا کہ ان کے سامنے ہم نے ایک اور پوزیشن اور اب ان کو فیصلہ وہ جو بھی کریں ہمارے حوالے سے جو بھی وہ اپنا تاثر بنائیں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ان کے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہیں. تیسرا ٹیئر آپ نے بتایا پاکستانی کمیونٹی میں میرا خیال ہے کہ کچھ اتنی اچھی ریسیپٹیو نہیں تھی پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ. میرا نہیں جی, میں اس سے زیادہ وہ ایگری نہیں کروں گا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی تھی اس میں بھی دو طرح کے وہ لوگ تھے. ایک تو وہ ہیں کہ جو مخالف ہیں حکومت کے اور جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں یقیناً بعض جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو ایکٹیو کارکن ہیں وہاں پہ اور ان کے اپنے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا یقیناً اس میں ایک رول ہے اور وہ ایکٹیولی اپنی سیاست کو وہاں پہ بھی اسی طرح پرسو کر رہے ہیں جس طرح یہاں پہ پارٹیاں کر رہی ہیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. تو ایک تو وہ ایریا تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو پاکستانی ہیں, پاکستان سے یقیناً ان کو ہمدردی بھی ہے, محبت ہے اور وہ پریشان ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو وہ لوگ تھے اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہمیں بہت پازیٹیو وہ ملا. اس میں وہاں پہ پروفیشنل طبقے بھی ہیں, کاروباری طبقے بھی ہیں, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت پازیٹیو رہا. یقیناً تنقید اور اعتراضات بھی ہوئے اور خاص طور پر کونسلیٹ میں جو فنکشن ہوا تھا, کونسلیٹ میں تو بائی انویٹیشن لوگ آتے ہیں جی جی, اس میں جو فنکشن ہوا تھا اس میں تو خاصی تنقید وہاں پہ ہوئی تھی, بلکہ تھوڑی سی بدنظمی بھی وہاں پہ ہو گئی تھی. دیکھیں جی تنقید تو ہوئی تھی اور تنقید ہونی چاہیے بھی تھی اور ہم گئے اس لیے تھے کہ تنقید سنیں اور اس کا جواب دیں. تو وہ تو لوگوں نے نیچرلی باتیں کی, میڈیا کے حوالے سے کہا, وکلاء کی گرفتاریوں کی بات کی, ایمرجنسی کے حوالے سے اور پھر الیکشن کیسے صاف شفاف ہو سکتے ہیں جب ایمرجنسی نافذ, اس حوالے سے سوالات کیے اور ان کا جواب بھی دیا. بدمزگی تو ایس سچ میں نہیں کہہ سکتا کہ پیدا ہوئی, لیکن جو ہماری ایک قوم کا سٹائل ہے کہ ہم اگر اچھی بات بھی کرتے ہیں تو جذباتی انداز میں اور غصہ کر کے, تو وہ ایک سٹائل تھا. مزید بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ ہی کے ایک منسلک ان کے ساتھ ایک شخصیت عمر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. عمر مسعود صاحب السلام علیکم. جی عمر صاحب, آپ تھوڑا سا میں آپ کا تعارف کروا دوں کہ آپ بھی امریکہ میں رہے ہوئے ہیں اور امریکہ میں خاصا آپ کا ایک آنا جانا بھی لگا رہتا ہے, آپ ان کی سائیکی بھی سمجھتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب ابھی ریسنٹلی پاکستان واپس آئے ہیں امریکہ کا دورہ کر کے. ہم ان سے ذرا ڈسکس کر رہے تھے کہ جب پاکستانیز وہاں پہ جاتے ہیں تو ہماری جو لابنگ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں
یہ ذرا آپ بتائیے گا کہ ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پہ اگر ہم نے جانا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیا پری ریکوزٹس ہیں جو ہمیں ساتھ رکھنے چاہیے ذہن میں بیفور وی لیو فار دا یو ایس؟ شکریہ اشار صاحب. میں سمجھتا ہوں جی سب سے پہلے تو آپ کو امریکن سائیکی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور امریکن سائیکی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو وہ لوگ جو کہ وہاں پہ ایٹ اے ینگر ایج جو پاکستانی اچھی اسکولس میں گئے ہوں, نامور اسکولس میں گئے ہوں, اور ان کا انٹریکشن اس انڈر گریجویٹ لیولز پہ ہو, اور ان کو وہ بیسکلی وہاں پہ گرو اپ کیے ہوں اس سوسائٹی کے ساتھ, جو کہ اس کو سمجھتے ہوں. سب سے پہلے تو امریکن سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو تھنک ٹینکس ہیں جو کہ پالیسی میکنگ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پرائر انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے. آپ کی ان کے ساتھ پرائر ڈائلاگس جو ہے جانے سے پہلے آپ کی ان کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے, تاکہ آپ جو آپ صرف یہ نہیں کہے کہ جی آپ کوئی امریکہ کو کانکر کرنے تو نہیں جا رہے, آپ ایک پاکستان کے لیے بہتری کے لیے ایک موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں جو کہ پرائر نالج آپ کو ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو پاور کوریڈورز کے جو پرائر آپ کا انفلوئنس ہے وہ ضروری ہے, جیسے کہ کانگریس مین کو جانتے ہوں پرسنلی, سینیٹر جانتے ہوں. اور تیسری جو چیز جو اس وقت جو امپورٹنٹ ہے وہ وہ صرف وہاں پہ بات جو پاکستان کے لیے ہوتی ہے وہ ہے وار اگینسٹ ٹیررزم, اور اس چیز کو کس طرح ہٹ کیا جائے. جیسے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جیسے آپ کو ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے مدرسہ ریفارمز کے اوپر. اس وقت جو بھی بات ہوتی ہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہے, اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو ایشو جو لنک کیا جاتا ہے وہ ہے مدرسہ ریفارمز. اور آپ کو اس جو بھی وہاں پہ شخص جائے یا حکومتی اہلکار, اس کو اس کی نالج ہونی بڑی ضروری ہے, تاکہ اور اس کی پرائر انٹریکشن ان کے تھنک ٹینکس کے اس حوالے سے اور ان کے جو کانگریس مین ہے, تاکہ آپ کا جو ریزلٹس ہیں وہ کنٹری کی بینیفٹ میں جائیں. اچھا, اس میں عمر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو بھی چونکہ پتہ ہے وہاں پہ کہ کیا صورتحال ہے, ہاؤ تھنگز ورک دیئر. جو تھنک ٹینکس کی آپ نے بات کی ہے, کانگریس مین ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے, ان کو لابنگ وہ کرتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ خاصے ویک ہیں. یہ دس از فار دا فیکٹ, میں وہاں پہ رہا ہوں تھوڑا سا, مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ لیگ کر رہے ہیں اس خاص طور پہ اس ایشو پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے اس وقت کہ ہم لوگ تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی رابطہ رکھ سکیں اور ان کے تھرو ہم لابنگ کر سکیں, اور جو کانگریس میں لوگ ہیں ان کو ہم لابی کر سکیں؟ اس کی جو سب سے ضروری ہے وہ ایک 3 pronged اپروچ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں جو کہ کانگریس اور سینیٹ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, جو کہ پالیسی ڈیسیژن میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مثبت رابطے. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ رابطے جو ہیں وہ بینیفیشل, مطلب آپ کی ان کے ساتھ پہلے ڈائیلاگ ہوا ہو, وہ لوگ ان کے ساتھ رابطے کریں جو ان کو پہلے سے جانتے ہوں, تاکہ وہ کنونسنگ لیول پہ ہوں. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے جو ایشوز ہیں, جو بیسکلی جو جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ان کا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے کہ پاکستان نے کا رول آن وار آف ٹیررزم. ان کا ایک ہی ایشو ہے اس وقت, وہ صرف ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے, اور اس کو کیسے آپ پروجیکٹ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اس کو کیسے آپ with the general public اس کو لے کے آتے ہیں. This is what it is. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس میں میرا خیال ہے جو تھنک ٹینکس ہیں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ تھنک ٹینکس ایکچولی ریوالونگ ڈورز کی طرح ہوتے ہیں, اس میں سے لوگ نکل کے گورنمنٹ میں جاتے ہیں, ادھر سے گورنمنٹ سے ہو کے پھر وہ تھنک ٹینکس میں واپس آ جاتے ہیں. وہی لوگ کانگریس میں ہوتے ہیں, وہی لوگ سینیٹ میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. عمر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور امریکہ کا جو ایک سائیکی کا ایک سلسلہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اس کے بارے میں بتا رہے تھے. ہمیں اب ایک بریک لینا پڑ رہی ہے, اس کے بعد مزید بات کو آگے بڑھائیں گے امریکہ کے حوالے سے بھی اور سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی. See you in a bit. اب آپ کا جیز کنیکشن بن گیا لائف ٹائم کنیکشن, کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا. کیا اب بھی کوئی تمہارے لائق نہیں؟ جیز جیسا ساتھ دینے والا ملے تو بات ہو. اور سناؤ.
touch without keeping a lot. The Nokia 6120 Classic. Be more Nokia. वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी मंजरनामे की और उसमें ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से। एक दफ़ा फिर मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि अभी जो बात हो रही थी उसमें थिंक टैंक्स का भी जिक्र आया। थिंक टैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद। उसमें आपको मालूम है कि वहाँ पे जो उनका सिलसिला है कितने स्ट्रॉन्ग हैं। 1800 के करीब उनके थिंक टैंक्स वहाँ पे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं और लॉबिंग करते रहते हैं। आपकी मुलाकात ज़ाहिर है कि उनसे भी हुई होगी, उस बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, हमारे इस मिशन में ये भी एक वो था हिस्सा कि हम थिंक टैंक्स को भी के साथ भी इंटरेक्ट करें। इस सिलसिले में हमारी वुडरो विल्सन इंस्टीट्यूट है, उनका काफ़ी मशहूर एक थिंक टैंक है। उसके अलावा सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ है, न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी है। हमारे इनके साथ ठीक ठाक इंटरेक्शन रहा और वहाँ पे काफ़ी स्कॉलर्स और मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उनके जो माजी में सफ़ीर रहे हैं यहाँ मुतयन, तो उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। और उस इंटरेक्शन में हमने यही मौक़िफ़ रखा और उनके एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे जिस तरह से बाकियों के साथ हुआ, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने सामने रखे और हमने उनका जवाब दिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन वहाँ पे जो एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ वो जिसका आपने कहा कि एक तहफ़्फ़ुज़ात में से एक तहफ़्फ़ुज़ वो ये था कि वो लोग अक्सर ये कह रहे थे, मैं आई वॉज देयर जब इमरजेंसी हुई है, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज़ जस्ट अ टेरिटरी। यहाँ तक वो अल्फाज कह रहे थे। तो उसमें आप जैसे लोग जब गए हुए थे तो मेरा ख्याल है कि आपने उसको काउंटर भी किया होगा। शाह साहब, आपसे भी मेरा ख्याल इस हवाले से जरा थोड़ी सी मैं इनपुट लूं, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा इस हवाले से और आप जाते भी रहते हैं बाहर। अमेरिका जैसे मुल्क में पब्लिक ओपिनियन को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाए? अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस तो दो तीन तरीक़ों से किया जाता है। एक तो मीडिया है, उसके बाद ये थिंक टैंक्स हैं, उसके बाद ये है कि उनके जो NGOs हैं और फिर ये सेमिनार्स हैं और डिस्कशन है, अवामी राब्ते हैं और फिर उन पर किताबें जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पाकिस्तान पर, अगर कोई पाकिस्तान के हक़ में कोई किताब लिखी जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम ज़रिया है, क्योंकि वहाँ लोग रिसर्च बुक्स को पढ़ते भी हैं शौक़ से और फिर उससे असर भी लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का केस इनडिफेंसिबल है अमेरिका में जाके उसको प्लीड करना? नहीं, बात यह है कि दलील का अपना एक वज़न होता है और अच्छी दलील का तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ज़िद्दबाजी और चीज़ होती है, लेकिन आप का मौक़िफ़ अगर मुदल्लल हो, आपने सही बात पेश की हो और जुर्रत के साथ पेश की हो और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए पेश की हो, तो वो लोग सुनते हैं। मैं इस सिलसिले में जो आपको ये बात बताऊं कि ज़्यादातर जो आपका केस होता है ना, जो मुखालिफ केस होता है इस किस्म के इश्यूज़ में, वो अमूमन हक़ाइक़ को मसख़ करके बयान किए जाने की वजह से होता है। वहाँ पे जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ और जो मेरा ज़ाती वहाँ पे मुशाहिदा था वो ये था कि लोगों के पास जो पाकिस्तान के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी या एटलीस्ट इन्फ्लेटेड किस्म की एग्जेजरेटेड इन्फॉर्मेशन। और उसमें इंडियन लॉबी का बड़ा रोल होता है। इंडियन लॉबी का भी है जी, और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमारे वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो बेशक मैं ये नहीं कहता उनके, मैं नीयत पे शक नहीं करता, उनको शायद पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है इसलिए वो इतने परेशान होकर वहाँ पे अपना जो मंजर वहाँ पे मंजरकशी करते हैं, तो उसकी वजह से वो इस तरह का तासुर देते हैं जैसे पाकिस्तान बस लम्हों में या दिनों में ख़त्म होने वाला मुल्क है, तबाह हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाती है और वो फिर इस चीज़ को रीड करके उनका माइंड बनता है। और कई चीज़ें ऐसी थी, मसलन कहा गया जी कि मीडिया चैनल सारे अभी भी बंद हैं। हमने उन्हें वहाँ कहा कि जिस वक्त हकीकत यह है कि सिवाय एक चैनल के बाकी सब ऑपरेशनल हैं। अखबारात पर कभी भी पाबंदी नहीं लगी। इस तमाम अरसे के दौरान जब मीडिया चैनल्स कुछ अरसे के लिए ऑफ एयर थे, उस दौरान अखबारात मुकम्मल तौर पर हुकूमत पे तनकीद भी करते रहे और मुख्तलिफ किस्म की तज्ज़िये भी करते रहे। बाकी ये जो सियासी गिरफ्तारियाँ थी, इनके हवाले से अजीब अजीब किस्म के उनके खदशात थे कि जी पता नहीं ये क्या हुआ और इनको शायद इल्लीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया। हमने उनको बताया कि जितनी भी गिरफ्तारियाँ हैं, जितने लोग भी इस वक्त डिटेंशन में हैं, बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं वो भी बाकायदा जुडिशियल स्क्रूटिनी और जुडिशियल जो अकाउंटेबिलिटी है उसके उस तमाम जो मराहल हैं वो फॉलो हो रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई इल्लीगल डिटेंशन या गैर कानूनी हिरासत किसी की नहीं है। कहने का मकसद ये है कि गलत इमेज पेश किया गया था जो हमने ज़ाहिल करने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि हमने बहुत बेहतर तरीके से उसको ज़ाहिल किया। हाँ, अलबत्ता यह है कि जैसे मैंने कहा, हमारे अपने लोगों की बाज़ रिपोर्टिंग यहाँ आती रही
اور وہ یہاں پہ بعض اخبارات نے لیکن یہ بھی تو ایک دفعہ کئی دفعہ یہ بھی تو محسوس ہوتا ہے نا کہ آپ کا کیس اگر ویک ہو تو آپ جتنے مرضی دلائل لے آئیں تو وہ بھی پھر اتنا دیکھیں جی کیس مضبوط یا کمزور ہونا ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر آپ اپنے موقف کو بہتر طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ بیرسٹر صاحب نے بات کی لوگوں کی کنفائنمنٹ کی اور گرفتاریوں کی، کچھ لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں. صرف 3 میں نے شروع میں کہا تھا 5000 15 کے بعد رہا کر دیں گے؟ 15 کی یا 16 کی کوئی رہائی کی بات نہیں، یہ تو صوبوں نے دیکھنا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں. اور جیسے کہ باقی اتنے سارے لوگوں کو آپ نے رہا کروا دیا ہے. جی تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ یہ ماحول اچھا بن جائے گا الیکشن کا، لیکن آپ نہیں رہے گی، بٹرنس ختم ہو جائے گی. لیکن ان میں سے صرف ایک صاحب ہے یہ اعتزاز احسن جو کہ انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں، اور اب باقی تو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اب بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی تو ایک سیاسی عمل ہی ہے وہ بھی. اچھا بائیکاٹ کا اعلان بھی چلیں سیاسی عمل ہے. اچھا ایک چیز جو ہے اس میں مجھے یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ ایمرجنسی آپ 15 کو لفٹ کریں گے، 16 کو لفٹ کریں گے، درمیانی رات کو لفٹ کریں گے، کیسے کریں گے؟ 15 تاریخ ختم ہوگی رات کے جب 12 سٹرائک اس وقت 15 ختم ہوگی، اور جب 1 سیکنڈ بعد جائے گا تو 16 تاریخ شروع ہو جائے گی. تو آپ یوں سمجھیے کہ شب درمیان 15 اور 16 تک ایمرجنسی ہٹ جائے گی. یہ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ یہ 15 ختم ہوتے ہی شروع ایمرجنسی لفٹ ہو جائے گی. یہ ہے کہ 15 تاریخ کو ایمرجنسی لفٹ ہونے کا صدر صاحب نے اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو 15 جو دسمبر 12 ہے بجے وہ رات کے جب 12 بجیں گے تو اس وقت تک قانونی طور پر اور شرعی طور پر جو ہماری وہ رات کے 12 بجے تک 15 تاریخ ہے. تو شب درمیان 15 و 16 یعنی کہ جب 12 بج کے 1 سیکنڈ ہوگا تو 16 شروع ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی وقت ایمرجنسی لفٹ ہو جائے گی. ایمرجنسی لفٹ. چلیں یہ کلیئر ہو گیا. اچھا بیرسٹر صاحب ایک اور چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں، مہینے سے بھی کم دن رہ گئے ہیں. اب اس میں مختلف پارٹیز جو ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز وہ اب آ چکی ہیں اس الیکشن کیمپین میں. کیا فیل کر رہے ہیں آپ کہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ڈیلیور کرنے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی یقینی طور پر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کا الیکشن میں حصہ لینے کا جو فیصلہ ہے، خاص طور پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف کا ایک ثبوت ہے کہ ان کو تمام لوگوں کو جو بھی سیاسی طور پہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت، ان سب کو اس پروسیس پہ اعتماد ہے، وہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، اور میرے خیال میں بالکل واضح سی بات ہے، کہ بغیر انتخابی پروسیس میں حصہ لیے آپ اس جمہوریت کی طرف سٹیپ لے ہی نہیں سکتے کہ جو ہمارا سب کا ہماری سب کی خواہش ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے انتہائی اشد ضروری بھی ہے کہ جو جمہوری پروسیس ہے وہ مکمل طور پہ بحال ہو. تو انتخابی عمل اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی اور لیگل پیرافرنیلیا ریکوائرڈ تھا وہ بھی سارا ان پلیس ہے. پارٹیز اس وقت اپنی کمپین بھی شروع کر چکی ہیں. انتخابی عمل کی آپ نے بات کی شاہ صاحب، انتخابات جو ہیں کیا جمہوریت کے لیے صرف انتخابات ہی کا ہونا بہت ضروری ہے؟ صرف یہ ایک سٹیج ہے. جمہوریت بحال کرنے کے لیے تو ایک جمہوری انداز فکر اپنانا ہوتا ہے، برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے، سیاسی جماعتوں کو منظم کرنا پڑتا ہے، وہ گروہ نہ ہوں بلکہ جماعتیں بنیں. اور سیاسی جماعتوں کے لیے کم از کم کیا ہے کہ ان کی زندہ رکن سازی ہو، ان میں چندہ ہو، اور ان میں منشور ہو، اور وہ باقاعدہ 5 انتخابی عمل ہونے تک یعنی 5 سال تک ان کا عوام سے رابطہ ہو. تو یہ تمام چیزیں، اور اس میں وراثت نہ ہو، اس میں ہر آدمی کا حق ہو، اور اوپر سے ٹکٹ نہ دیے جائیں بلکہ نیچے سے جو لوگوں کے ساتھ جن کا رابطہ ہوتا ہے وہ اوپر. یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیے نہرو خاندان چل رہا ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں کون سی سیاسی جماعت ہے جہاں کی وراثت نہیں ہے. یعنی ایمرجنسی تو ہر سیاسی جماعت میں لگی ہوتی ہے. آپ اور میرا کبھی کوئی چانس نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی جماعت کے کسی کے صدر بن سکیں، چیئر پرسن بن سکیں. وہ تو جیسے پنڈت نہرو تھا، پھر اس کے بعد اندرا گاندھی تھی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، پھر دوسرا بیٹا آیا، اب ان کی بہو آ گئی ہے، اب اس کا پھر ایک بیٹا جوان. لیکن وہاں پہ شاید جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو پری ریکوزٹ ہے جمہوری طرز فکر، وہ میرا خیال ہے کہ انڈیا میں ہمارے سے ذرا بہتر ہے. نہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں ایک چیز بہت بہتر ہے کہ اپوزیشن ہو اور گورنمنٹ ہو، ان کا قومی مفاد پر وہ متحد ہوتے ہیں. وہ چاہے لڑتے بھی رہیں، لیکن
جہاں کشمیر کا سوال ہوگا وہ سب متحد ہوں گے, ایٹم کا سوال ہوگا سب متحد ہوں گے, یہاں پر دہشت گردی پر متحد نہیں لوگ. تو یہ ایک ہمیں ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے جو کہ ہندوستان ہم سے پہلے کر گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انتخابات ہی کے ذریعے نہیں بلکہ جمہوری طرز فکر منشور کی آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم جب تک انکلکیٹ نہیں کریں گے اپنے کلچر میں تو ہم اور انتخاب بھی ایشو پر ہوں, انتخابات برادری کی بنیاد پر نہ ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ ایشوز اس میں کوئی ایشوز نہیں ہے, اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے سامنے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا شروع میں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 انتخابات ایشوز پر دیکھے ہیں, 1945-46 کا پاکستان کا مطالبہ, اس کے بعد 70s میں جب انتخابات ایمرجنسی میں ہوئے تھے اس وقت اس طرف صوبائی خود مختاری کا سوال تھا اور اس طرف معاشی ضروریات تھی, اور ان پر تعلیم پر, روٹی کپڑا مکان, ان چیزوں پر. یہ 2 الیکشن ہوئے ہیں اور دونوں ایمرجنسی کے تحت ہوئے ہیں اور اس میں لوگوں نے بھرپور حصہ لیا. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایشو اورینٹڈ تھے. آگے پیچھے جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آخر میں بیرسٹر صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایشو اورینٹڈ پالیٹکس کس طرح کی جائے پاکستان میں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جی, ایشو اورینٹڈ پالیٹکس کے لیے سب سے انتہائی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سیاسی شعور جو ہے وہ پختہ ہو اور وہ بیدار ہو. پختگی کے لیے بیداری پہلی شرط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے افضال حیدر صاحب نے بات کی, اہم پرابلم یہ ہے کہ یہ جمہوری لائنوں پر استوار پارٹیاں ہی نہیں ہیں, یہ شخصی اور ذاتی اور برادری کی بنیاد پہ پارٹیاں ہیں. اب سیاسی پارٹی بذات خود کارکنوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کے اندر سیاسی شعور بیدار کرتی ہے, اور پھر کارکن عوام کی تربیت کرتے ہیں, ان کو انوالو کرتے ہیں, تب آپ ایشوز کی پالیٹکس پہ آتے ہیں. اور یہ جو میچور پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے, ڈیموکریٹک سسٹم, اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ ایشوز پہ, آئیڈیالوجی پہ پالیٹکس کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک فکرہ آپ کی اجازت سے, کہ جب تک ملکی مسائل کا ادراک نہ ہو اور جس وقت انسان بشر سیاسی ایجنڈے پر نہیں آئے گا اس وقت تک ایسا نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب اور بیرسٹر صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی اور یہ ہمارے پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل کلچر ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ انہیں اینڈ لیس ہوپ, جو میں اس دن بھی بات کر رہا تھا, اس کی طرف آپ نہیں بڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا. ادروائز ہوپ لیس اینڈ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہم اس کی طرف بڑھیں گے. اس چیز کے بارے میں آپ پولیٹیکل پارٹیز سے بھی آپ بات کیجیے گا اور ان کے اوپر اپنا پریشر جو ہے وہ ڈالتے رہیے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. برکت موقع پر موبی لنک پیش کرتا ہے انٹرنیشنل حج رومنگ. اپنے انڈیگو, جاز اور جی پی آر ایس کسٹمرز کے لیے انکمنگ ایس ایم ایس بالکل فری, کوئی ایکٹیویشن چارجز نہیں, بیلنس کی کوئی حد نہیں, کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں, پاکستان کال کرنے کے کم سے کم چارجز. انٹرنیشنل حج رومنگ کے لیے آج ہی اپنے قریبی موبی لنک سروس یا فرینچائز سینٹر پر رابطہ کریں یا 111 پر کال کریں. موبی لنک, ری شیپنگ لائیوز.